अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल है आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर और आफियत के साथ होंगे। अच्छा, आज सुबह सुबह एक वीडियो मैंने देखी जो कि एक वालिद की थी और वायरल हुई और सोशल मीडिया पर, और जिसमें जो है एक वालिद अपनी बेटी का जहेज का सामान लेकर एक ट्रक के पीछे बैठा है और बहुत सारे लोग मतलब शायद रास्ते में गुजरते हुए नोट ही नहीं करते होंगे, लेकिन एक शख्स ने वो वीडियो बनाई और वो वायरल की। और उसने उस वीडियो में जो दिखाना था वो ये था, हम सब जानते हैं कि जहेज एक लानत है और उसके बावजूद जो है जहेज लेते भी हैं, डिमांड भी करते हैं, बेटे वाले डिमांड कर रहे होते हैं। कहीं तो ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, लोग देते हैं, खुद खुशी से भी देते हैं। पेरेंट्स नहीं, हमारी बेटी दूसरे घर में जाए तो इसको ये सहूलतें मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं इस तरह के जो बाप है, अब वो बच्ची का जहेज लेके जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ कीमती चीज़ें भी हैं, कुछ गद्दा है, पलंग है, कुछ कुर्सियाँ हैं, और वो लेकर जा रहा है और पीछे बाप जो है बैठा है, एक बुजुर्ग सा वालिद। तो अंदाज़ा लगाएं कि एक वालिद की, मैं तो एक अजमत को पहले तो सलाम कहूँगी कि वो सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जो है अपनी बचाता रहता है, कहीं कर्ज लेता है और जाकर जो कि मैंने अपनी बेटियां या बेटियों की शादी करनी है, और फिर यही दुआ होती है जब एक बेटी पैदा होती है, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। और इसी तरह उस शख्स ने भी दुआ दी, जो शख्स वीडियो बना रहा था, कि एक बाप जो है, देखें बुजुर्ग इस उम्र में भी अपनी बेटी का जो जहेज का सामान है वो लोड करा के और उसके घर जो है वहाँ पहुँचवा रहा है। तो देखिए कि वालिद जो है, हम हमेशा माँओं को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, अम्मा हमारे ये, अम्मा ने हमारे लिए ये किया, अम्मा, और अम्मा इमोशनल जो है अक्सर मैं कहती हूँ ब्लैकमेल भी करते हैं। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं बच्चों को यकीनन अपनी तरफ करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, हम लोग माएँ करते हैं, हम लफ्ज़ों का सहारा लेते हैं, अपने फीलिंग्स का इमोशनल होकर उनको दिखाते हैं। बाप हर इन चीज़ों से दूर होता है, उसके जहन में चल रहा हो जो होता है, शायद उसको हम नहीं समझ पाते कि बेचारे ने बाहर धूप में जाना भी है, कहीं ना कहीं हाथ पांव मारना है, और अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों को उन्होंने फीड भी कराना है, पढ़ाना भी है, उन बच्चों के लिए घर भी बनाना है, उन बच्चों की शादियां भी करना है। ये बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो होती हैं ना, ये बाप के कंधों पे होती हैं। ये बाप सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, और हम लोग अब्बा ने क्या किया हमारे लिए, अब्बा ने क्या किया, यही कहते फिर रहे होते हैं ना। तो देखिए अब्बा बहुत कुछ करते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। और अल्लाह ताला हमारे तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं सबके वालिदैन को ज़िंदा रखे, सलामत रखे, और उनको जो है हमारे सर पर उनका साया कायम दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं सच्ची बताऊं तो मैं ये वीडियो मैंने देखी तो मैं बहुत इमोशनल हुई, मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने फील किया कि वाकई जो है बाप होता है। तो आगे बढ़ते हैं, और जनाब आज जो है हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, कल भी थी हमारे साथ, और आजकल जो नफ्सियाती मसले मसाइल हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और ये सोचें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कहीं हमारे रवैये कंट्रोल नहीं हो रहे, कहीं हमारी सोचें कंट्रोल नहीं हो रही, और कहीं हम एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम तो आयशा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते हम ये, लेकिन कहीं नहीं कहीं किसी न किसी मामले में ऐसा होता है। हम अपने आप को दूसरों से कम समझ रहे होते हैं, या कहीं ज़्यादा जो है प्राउडी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ समझने लग जाते हैं। तो ये इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, एक बैलेंस पर्सनैलिटी कैसे बनाई जा सकती है, और जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं वो दूसरों को किस तरह नुकसान देना चाहते हैं, किस तरह लॉस पहुंचाना चाहते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। अल्सा एजाज हमारे साथ हैं, वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। और थोड़ा सा हट के है, हम वैसे बहुत कम है कि इन चीज़ों पे बात करें रूटीन वाइज, और कहें कि यार वो बंदा, या हम तो अपने बारे में तो कहते ही नहीं है, दूसरा एहसास कमतरी का शिकार है, हमें देख कर ना उसने मुँह फेर लिया, हमें देख कर उसने बात नहीं की। तो ये इस पर आज हम बात करने वाले हैं, रवैयों पे बात करेंगे, हम कंपैरिजन पे बात करेंगे, कंपटीशन पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एहसास कमतरी की वजह बनती हैं, उन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारे मॉर्निंग शो में वो तमाम नौजवान बच्चे या बच्चियां जो भी हमें घरों में देख रहे हैं, छुट्टियां हो गए ना, अब तो सब बच्चे घरों में हैं, तो उनके आज फ़ायदे की बात होने वाली है, क्योंकि IT एक्सपर्ट हैं, फ्रीलांसर हैं,
اور ہم ان سے جانیں گے کہ آن لائن ارننگ. دیکھو میں ویسے بہت سب کچھ جاننا چاہیں گے, ٹیکنیکل باتیں بھی جانیں گے ان سے, لیکن جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ ارننگ ہوتا ہے کہ یار ہمارے بچے اور بچیاں نہ کچھ کما لیں, کچھ یہ جو پاکٹ منی لیتے ہیں اور پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, شروع کھا لیا, پھر اب کیسے مانگیں, اچھا بھی نہیں لگتا, اور پیرنٹس پہ اتنا برڈن ہوتا ہے گھر کا چلانا اور سب کچھ. تو بچوں کو میں کہتی ہوں انڈیپینڈنٹ بنانا بہت ضروری ہے. کس طرح بنا سکتے ہیں آج ہم اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ سے جانیں گے. زبیر ایوب ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم, خوش آمدید. کیسے زبیر؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بس نہ حال پوچھے, جو میں سیڑھیوں سے گری ہوں کا میں بتا رہی تھی, تو وہ ابھی تک وہ کچھ ہڈیاں میری دکھ رہی ہیں. تو انشاءاللہ لیکن یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جناب, یہ بھی صبر ہے. دیکھ لیں کہ بندہ, میں کل بھی کہہ رہی تھی اور آج ہی بتا رہی تھی, تھوڑی ہڈیاں میری دکھی, واقعی مجھے چوٹ لگی, لیکن بچت ہو گئی کہ ہڈیاں ٹوٹی نہیں, اللہ کا یہ شکر ہے. جی تو ہم چلتے ہیں اور زبیر سے پوچھتے ہیں. زبیر, ہم نا بات کریں گے ان بچوں کی جو گھر میں ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو آج آئی ٹی کا دور ہے, جب ہم آن لائن منتقل ہوئے ایجوکیشن کی طرف تو ہمیں احساس ہوا کہ یار آن لائن بہت کچھ سیکھا جا سکتا تھا, ارننگ کی جا سکتی, لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا, وقت ضائع کیا. کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی میم یہ جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں یہ چیز آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے, ایکچولی یہ ڈیجیٹل لٹریسی کا کہلاتی ہے. جو ڈیجیٹل لٹریسی ہوتی ہے, اگر میں ایک اوور آل بات کروں تو پاکستان لیول پہ دیکھیں تو پاکستان کی جو 2015-12 والی جو ایک پرسنٹیج تھی اسٹیٹکس سے, اس کے لحاظ سے پاکستان 86 میں سے 68 پہ تھا. تو اب ایک الارمنگ کنڈیشن ہے پاکستان کی اس مطلب 2021 کے اندر, کہ اب بھی ہم مطلب 100 کنٹریز میں سے 76 پوزیشن پہ ہیں. مین بنگلہ دیش, سری لنکا اور انڈیا تک, جو باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی ہم سے آگے, ایران تک کا لیول جو ہے ہم سے اوپر ہو گیا. تو ڈیجیٹل الٹریٹ موسٹلی کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ بیسک سکلز آنی چاہیے. اب ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہے کہ آپ کو ایسی سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے جن کے یوز کرنے سے آپ جو جتنی بھی ایک الیکٹرانکس چیز ہیں, آپ کے پاس سیل فون ہے, لیپ ٹاپ ہیں, کمپیوٹرز ہیں, ان کا آپ جو ہے وہ میکسیمم یوٹیلائزیشن کر سکیں. نہیں, ہم نے تو صرف گیم کے لیے رکھا ہوا ہے. جی میم ایسا ہی ہے. اور جب بیٹھیں گے, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں, وہ جو ہے کوئی آج پب جی ہے اور پتہ نہیں کون سی ہیں گیم. اب میں تو کھیلتی نہیں ہوں نا, مجھے یاد ہی نہیں رہی, بہت ساری گیمز ہوتی ہیں. بس وہ پہلے اسنیک والی کھیلا کرتی تھی, جب وہ بڑا چھوٹا سا بڑا ہو جاتا تھا اسنیک. پب جی ہے, کال آف ڈیوٹی ہے. تو میم کافی ساری ایسی آج کل جو ہماری ینگ جو یوتھ ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں آ رہی کہ اس چیز کو سیکھیں اور تھوڑا لرن کریں, بلکہ وہ جو گیمز ہیں, آن لائن گیمز ہیں, صبح سے لے کے رات تک. انفیکٹ میری اپنی خود کی فیملی ایسی ہے. میں نے اپنے کزنس کو, بچوں کو دیکھا ہے کہ بھی جب سے یعنی کہ لرننگ آن لائن ہوئی ہے تو تب سے مین کے کلاسز کا تھوڑا سا اسکیجول ویسے نہیں رہا, فزیکلی ایک اور سچویشن ہوتی ہے. تو سارے بچوں کا روٹین یہی, کلاسز کا روٹین یہی, اور 95% جو ہمارے بچے تھے وہ فرسٹ آف آل جب آن لائن سیشن ہوا تو یقین کریں کہ ہمارے پاس نہ وہ سہولیات تھی اور نہ ہمارے پاس وہ وسائل تھے اور نہ ہی ہمارے پاس وہ ٹیکنیکس تھیں جن کے مطلب ہم کلاس نہیں لے سکتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہے پاکستان کے حوالے سے. اچھا, اس میں صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسٹوڈنٹس کا رول ہے, اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. اب گورنمنٹ کو اس میں ایک افیکٹو سٹیپس لینے چاہیے. اب دیکھیں ہمارے پاس موسٹلی ایریاز میں سگنلز نہیں ہے. بالکل, جب سگنلز ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کلاس کنڈکٹ کر سکتے ہیں, آن لائن سیشن. لرننگ تو چلیں دور کا ہو گیا, آپ لرننگ ہی نہیں کر سکتے. تو دیٹس وائی جو ہے نا ہم ابھی بھی 76 پوزیشن میں 100 کنٹریز کی لسٹ میں ابھی بھی ہیں. اور یہ پینڈیمک آیا تو اس کے بعد دنیا تو پہلے بھی آن لائن تھی, آن لائن ہی کام چل رہا تھا وہاں زیادہ تر. تو یہاں ہم لوگوں نے سیکھا, بلکہ بھی سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیچرز کو نہیں پتا تھا کیسے استعمال کرنا ہے, کس طرح لیکچر دینا ہے, ریکارڈ کرا کے کبھی لیکچر دے رہے ہیں, کبھی کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ جو فزیکل جو ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں اور جو کلاس میں ٹیچر اور بچوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے یا ایکسپریشن جاننے کو ملتے ہیں تو وہ الگ بات ہوتی ہے. تو اس پہ تو بچہ کیا کر رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, سو رہا ہے جی, بس وہ آن لائن ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ فلاں جو ہے حاضر ہوا, پریزنٹ کیا اور اس کے بعد جو سو گئے, تو کوئی پتہ نہیں, کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آیا, بہت زیادہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ. میں خود لیکچرر بھی ہوں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں.
تو ہمارے بھی ایک آن لائن سیشنز ہوئے تو کیمرہ سم ٹائم آن نہیں ہوتا تھا، تو بچے سوئے ہوئے ہیں، باہر جا رہے ہیں، بس ان کا اسپیکر انہوں نے آف کر دیا اور مطلب اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی. اچھا یہ تو ہو گیا نا اسٹوڈنٹس کے اینڈ سے. ہمارے پاس جو اسٹاف ہے، جو ٹیچرز ہیں، مین کہ اگر کوئی آئی ٹی کا ہے یا کچھ لٹریٹ ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، وہی ڈیجیٹل لٹریسی لیول اس کا اچھا ہے تو وہ کمیونیکیٹ کر پاتا تھا. ادروائز موسٹلی ٹیچر فیل ہوئے ہیں اس چیز کے اندر کہ بھی وہ آن لائن لیکچرز کنڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ زوم کو کیسے یوز کرتے ہیں، گوگل میٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں، گوگل میٹنگ کو. اور ہمارے پاس کوئی نہ نیٹ کی اتنی فیسلٹیز ہوتی تھی. اب دیکھیں پی ٹی سی ایل ہے یا پھر یہ کوئی وائی فائی سسٹم کریں اگر ہم تو ایک سٹیز کے اندر اویلیبل ہے. اور آپ ماشاء اللہ خود سے جانتی ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی پاپولیشن یا پھر موسٹلی کنٹریز کی زیادہ تر پاپولیشن ان کی ولیج کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ نہ سگنلز ہیں نہ کوئی چیز ہے. تو کلاسز اور اسٹڈی کی جہاں تک بات کی جائے تو بہت زیادہ لاس ہوا ہے، لرننگ بالکل وہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے زبیر، آپ سے ہم پوچھیں گے جو مین ہے آج آن لائن ارننگ کیسے کی جا سکتی ہے. اس سے پہلے ہم آتے ہیں کچھ رویوں پہ بات کر لیتے ہیں، کچھ پرسنالٹیز پہ بات کر لیتے ہیں، کچھ اپنی جو ہے نفسیات پہ بات کرتے ہیں، سائیکی پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہے ہماری سائیکی. السا سے بات کریں. السا نام بڑا عجیب ہے، بڑا اوکھا نام ہے، میننگ کیا ہے بتاؤ پہلے تو اپنے نام. فرسٹ آف آل میرے نیم کی پروننسیشن ہے السا. السا دیکھیں اسی طرح کہہ رہی تھی کہ بڑا اوکھا ہے السا. اور پیار سے گھر میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے پیار سے بھی السا ہی کہتے ہیں اور غصے سے بھی السا کہتے ہیں، ہر طرح السا ہی کہتے ہیں. تو پیار سے السا اور غصے میں ہو گیا تو السا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو السا آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ احساس کمتری کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں شاید سمجھتے ہیں غریب بچوں میں یہ زیادہ ہوگی، یا وہ لوگ جو پور ہیں یا افورڈ نہیں کر پاتے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، تو وہ بچے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. لیکن کہیں جا کر جو اچھی فیملی کے بچے ہیں وہ بے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کسی کو لاس دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس سے حیرت ہو جاتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا. تو کیا کہیں گے اس کے حوالے؟ ایکچولی ایک کلاس کے بعد کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو جب جہاں کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے وہاں آٹومیٹیکلی ایک احساس کمتری اور کمپلیکس کی فیلنگز آٹومیٹیکلی آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں اگریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جب ایسی چیزیں آپ کو اگریشن کی طرف لے کے جائیں گی تو آپ کے بیہیویئرس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا، اور آپ کا بیہیویئر کسی بھی طرح سے برا ہو سکتا ہے. مینز آپ وائلنٹ ہو سکتے ہیں، آپ اینٹی سوشل بیہیویئر میں آپ کا یہی آ جاتا ہے کہ آپ پھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی فرینڈ شپس کم سے کم ہو جاتی ہیں. اور جب آپ کی فرینڈ شپس کم ہوں گی تب آپ کا اور زیادہ آپ کو کوئی اچھی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جب آپ کو کوئی اچھی بات کرنے والا نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ ان سب چیزوں میں احساس کمتری میں آپ چلے جائیں گے. اچھا ہم ان بچوں کی بات کرتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا، ماشاءاللہ ان کے پیرنٹس کے پاس سب کچھ ہے، دیا ہے، لیکن ان چیزوں یہاں پہ ہم سوچتے ہیں نا یار یہ لگژری ہے، یہ ضروریات ہے، اگر یہ مل جائیں تو بندہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. تمام چیزیں مل جائیں لیکن وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. اس کو کہیں اپنے پیرنٹس کی کوئی بات لگ رہی ہے کہ جو ہے میرے بھائی کو یا بہن کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور مجھے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. وہ کہیں وہ اکیلا ہو جائے گا، کہیں وہ اس کا مزاج چینج ہو جائے گا. ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو بدل رہی ہوتی ہیں. تو یہ پرسنالٹی یا موڈ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا؟ جی بالکل موڈ پہ افیکٹ پڑتا ہے. ایون جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سبلنگز، ان کا اگر کوئی نیو بورن گھر میں آ گیا ہے تو ان میں یہ ایک بہت چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، اور کہ کیوں اسے اٹھا لیا ہے یا کیوں اسے پیار کیا جایا ہے. تو ان میں اس طرح سے یہاں سے ان میں ایک پرسنالٹی میں بہت ہی بری چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ غصے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ ایکچوئل میں اپنے سبلنگز کو ہی وہ ایک ہیٹ فیلنگ کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن پیرنٹس اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب مائیں سمجھ نہیں آ رہے تھے ایک بچے کو ہینڈل کروں یا میں گھر کو ہینڈل کروں یا میں اس کو دیکھوں. جو نیا آیا ہے لازم ہوتا ہے نیو بورن کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، فیڈنگ کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے. اور جو پہلے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر نگلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ فیل کرتے ہیں کہ یار اماں جیسے کہ مجھ سے پیار نہیں کرتی. تو پھر یہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماؤں بیچاروں کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا سب بچوں کو ایک ہی طرح کا لک آفٹر کرنا. کیا کہو گے اس حوالے سے؟ پیرنٹس کو تھوڑا سا اس چیز پہ بالکل فوکس کرنا چاہیے، اور انہیں کچھ ٹائمنگز اپنی فکس کر لینی چاہیے کہ وہ اگر اپنے نیو بورن کو ٹائم دے بھی رہے ہیں تو اس ٹائم پر بھی وہ اس کے اپنے سیکنڈ جو آلریڈی ان کے پاس ایک بیبی ہے جو کہ بڑا ہو چکا ہے اب، تو اس کے ساتھ شیئرنگ کریں. ہاں نیو بورن کو اس کے ساتھ
کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے وہ اسے سکھائیں. تو اس طرح سے جب وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہوں گے تو آٹومیٹیکلی یہ چیز بیلنس میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو بچوں کا بیہیویئر ہے یہ بیلنس پہ آ جائے جی گا. بالکل. یہ جو فیلنگس ہوتے ہیں نا, یہ جو ہرٹ ہوتے ہیں اکثر ہم کہتے ہیں, یہ فیلنگس تو کام کر جاتے ہیں کہیں. یہ جو انسان فیل کر رہا ہوتا ہے, محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑا حساس ہے بندہ, تو کچھ لوگ واقعی بہت حساس ہوتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں, کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں. مجھے لگ رہی ہے بہت حساس ہے یا نہیں؟ یہ تو آپ میرے پیرنٹ سے پوچھیں گا. نہیں, انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بہت جلدی جو ہے, میں بھی بہت حساس ہوں, بہت ساری چیزیں دیکھ کر مجھے رونا آ جائے گا. اچھا بھلا ڈرامہ دیکھ رہی ہوں اور رونے کا سین آ گیا تو وہ رو رہی ہے ہیروئن اور میں بھی رو رہی ہوں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں تو روتی ہوں بیسی چیزیں, رونا آ جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں کبھی مووی دیکھ کر یا کوئی ڈرامہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا, ایسا کبھی نہیں ہوا لائف میں, ایون ون ٹائم بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یعنی اس معاملے میں مضبوط ہے, بہت زیادہ بریو ہے, کہا جا سکتا ہے یار, کہ نہیں تو بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے یار کسی کو روتا دیکھ کر. اور وہ بھی ڈرامے میں تو جب رو رہی ہوتی ہیں, تو کل یہی حال تھا, ڈرامہ میں دیکھ رہی تھی اور میں بھی روئے جا رہی تھی, مجھے احساس ہوا ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے. تو ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں مطلب اسٹرانگ ہوں اور میں کر لیتی ہوں کنٹرول. ٹھیک ہے جی. تو جب دکھی ہوتی ہیں پھر کیا کرتی ہیں؟ پھر میں کیا کرتی ہوں, میں جب دکھی ہوتی ہوں تو میں بالکل خود کو سیپریٹ کر لیتی ہوں سب سے. ٹھیک ہے. کہ میں تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ گزاروں گی, دین آئی ول بی اوکے. ٹھیک ہے. جی. یہ نہیں کہ کسی کو رو کے دکھانا ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. ہرٹ ہوئی ہوں میں, یہ بہت ہرٹ ہوئی, یہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ آپ کی بات سے میں بہت ہرٹ ہو گئی, رونا دھونا شروع کر دے, تو ایسا نہیں. نہیں بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, گڈ بھائی گڈ. اچھا جی زبیر, آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں. زبیر, ہم آن لائن ارننگ کی بات کریں گے. کیسے کمایا جا سکتا ہے, کس طرح کمایا جا سکتا ہے, اور کیا کوئی ڈگری لینا بہت ضروری ہے, کیا ہے کچھ ایکسپرٹ لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے, یا خود بھی کچھ کیا جا سکتا ہے, کیا؟ جی میں اس میں پراپر آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. ایکچولی اس میں نا 3 اسٹیجز آئیں گی آپ کو لرننگ کے حوالے سے آن لائن کے. اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں پراپرلی, تو فرسٹ اسٹیج تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز میں ہیں, آپ نے بیچلر کر رہے ہیں اپنے یا ماسٹرز کر رہے ہیں. سیکنڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بیچلر ماسٹر کر لیا ہے. تھرڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بیچلر کر لیا, ماسٹر کر لیا, لیکن کوئی پراپر جاب نہیں آفر ہو رہی, یا اگر کوئی جاب آپ کو آفر ہو رہی ہے تو وہ اس ٹائپ کی نہیں ہے کہ اس سے اتنی انکم ہو سکے کہ آپ اپنی فیملی کو جو ہے سپورٹ کر سکیں. اور آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہے, یہاں یہ بھی میں بات کروں گی, آپ نے کچھ اور پڑھا, ماسٹر کسی اور چیز میں کیا, اور پھر آپ کو جاب نہیں مل رہی, تو پھر آپ آئی ٹی کی فیلڈ کی طرف کیسے آ سکتے ہیں, یہ بتائیں. جی میں وہی اسی کی طرف آ رہا ہوں. آج کے دور میں جو آئی ٹی ہے, جو آئی ٹی کی سروسز ہیں, لائک اگر میں انٹرنیٹ کی بات کروں تو انٹرنیٹ ایک بہت ہی ایک وائڈ ایریا, بہت ایک وائڈ, ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سی ہے. تو اس سی کے اندر آپ کو, اگر آپ سی پہ ہیں, اگر آپ اس کے کنارے پہ ہیں, تو آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں سے ضرور مل جائے گا. اور بھی کچھ نہیں تو آپ کو سینڈ ضرور مل جائے گا. اگر آپ اس سینڈ کو بھی اگر آپ فلٹر کریں گے تو اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے. تو لائک انٹرنیٹ از لائک دیٹ. سونا مل سکتا ہے آپ کو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, سونا بھی مل سکتا ہے آپ کو. تو جہاں تک ہے آن لائن ارننگ کی بات ہے, تو اس میں بیسکس میں آپ کو بتاؤں, صرف آئی ٹی نہیں, کیمسٹری, فزکس, باٹنی, زولوجی, انفیکٹ اسلامیات, انگلش, اینی تھنگ جو بھی آپ کو آتی ہے. اب اگر میں بلاگنگ کی بات کروں تو اگر آپ بلاگنگ کرتے ہیں, ویب سائٹس ہیں آپ کی, یا پھر آپ نے کوئی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے, یا پھر اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی اپنا ایک چھوٹا سا ایک بلاگ سپاٹ بنا لیا, ہلکا سا ایک اپنا جو ہے نا فرینڈس کو اکٹھا کر کے وہ کر کے چھوٹا سا ایف پی پیجز بنا لیے, وہاں سے بھی ارننگ ہوتی. اب میں تھوڑا سا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کہ کیسے کیسے جو ہے پلیٹ فارمز کے حوالے سے. جو ویب سائٹس کا جو پلیٹ فارم ہے, اس کے اندر ایک بلاگز بنتے ہیں, آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, ان کی ڈفرینٹ نیش ہوتی ہیں. لائک کوئی فیشن نیش ہے, کوئی ہیلتھ نیش ہے, کوئی فٹنس ہے, کوئی جو ہے ہیئر سٹائل ہے, کوئی ڈریس کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب سے پینڈیمک آئی ہے تو جتنی بھی برانڈز ہیں ان کی جو سیلز ہے وہ 100%, 110% جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے آن لائن. اب دیکھیں کہ آپ نے بھی کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا جتنی بھی شاپنگ ہے وہ ساری آپ آن لائن کر رہے ہیں. تو ایک کنسیپٹ آتا ہے ڈراپ شپنگ کا. اب ڈراپ شپنگ ایکچولی کیا ہے, اس میں کوئی آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی, کچھ سیکھنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. اگر میں ایک ڈائریکٹ ڈراپ شپنگ پہ آؤں تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے سیل آؤٹ کرنی ہے.
آپ نے انسٹا کی آئی ڈی ہر کسی کی ہوتی ہے, FB کی آئی ڈی ہر کسی کی ہوتی ہے, پیجز ہوتے ہیں, آپ ان سے پروڈکٹ لیں, پروڈکٹ لینے کے بعد جو ہے آپ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے ان کو ریفر کریں, جو بھی کلائنٹ آئے گا آپ سے وہ پرچیز کرے گا, اس کو آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے کمیشن مل. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اسپیشلی گرلس کو دیکھا ہے کہ جو ڈراپ شپنگ سے ہی منتھ کا جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 لاکھ تک ارن کر رہی ہیں. ویسے 30, 40, 50, 60 ہزار تو ایک بیسک ہے. لیکن اس کے لیے اکاؤنٹ کا مسئلہ ایک ہے جو چل رہا ہے بہت زیادہ, کہ یہاں کا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کی اماؤنٹ آئے گی تو اس کے لیے کسی باہر کی کنٹری کا اکاؤنٹ یہاں نہیں ہے, پے پال نہیں ہے یہاں, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی یہ بہت میں نے سنا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں. ایکچولی ہمارے پاس جو ایک پیمنٹ کا جو ایک انٹرنیشنل جو ایک میڈیا ہے نا اس ٹائم پاکستان کے اندر, وہ کوئی بھی نہیں ہے. جو پے پال ہے وہ ابھی تک پاکستان میں نہیں آ سکا, یہ بھی ہماری ایک قسم کی انفارچونیٹ ہوگی سچویشن ہے. لیکن جب آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈراپ شپنگ کے لیے آپ کو ایک جسٹ ایک پرسن چاہیے ہوتا ہے جو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو لانچ کر کے دے رہا ہے. اب دیکھیں ڈراپ شپنگ کے لیے آپ کے پاس پے پال نہیں ہے, آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس انٹرنیشنل اکاؤنٹس نہیں ہے, بٹ ایک پرسن ہے جو کہ کافی سارے لوگ آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپ ہماری پروڈکٹ سیل کریں, آگے جو علی بابا سے پروڈکٹ آتی ہے یا پھر امیزون سے آتی ہے وہ اس کے سارے رسپانسبل ہم ہیں. آپ صرف سیل آؤٹ کریں اور آپ اپنا کمیشن جو ہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر, جیز کیش کے اندر, ایزی پیسہ کے اندر کریں. تو ہمیں جی بالکل کیا جا سکتا ہے, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اور اسپیشلی میں نے اس چیز کے اندر جو ہے وہ گرلس کو بہت زیادہ انوالو دیکھا ہے, کیونکہ فیشن سے ریلیٹڈ چیز, میک اپ کا سامان ہو گیا, ہیئر کا سامان ہو گیا, ڈریسز ہو گئے, انٹرنیشنلی وہاں سے وہ امپورٹ کرنا, تو بہت زیادہ ایک قسم کا جو ہے نا اس کا ٹرینڈ چلا. ایک اگر میں کہوں کہ لاسٹ 2 ایئرز میں تو ایک شاپیفائی کا کنسیپٹ دیکھ لیں یا ڈراپ شپنگ کا کنسیپٹ دیکھ لیں, یا پھر اگر بلاگ کا کہتے ہیں, بلاگ رائٹنگ وغیرہ, یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے جو اس ٹائم جو پاکستان کی گرلز ماشاءاللہ سے کر رہی ہیں. اور اچھا کر رہی ہیں, لیکن جب کسی سے پوچھا جاتا ہے, دیکھیں ایک بندی نے سیکھا لیکن آگے سکھانے کا نہیں ہے. اب یہاں جب IT سینٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں ملتان کی بات کرتی ہوں, یہاں بہت زیادہ بہت کم ہے, ڈھونڈنے سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں ہے, کدھر ہے, کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے. اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ہمیں, اور ہمیں جیسے آپ ملے اور آپ نے بتایا عائشہ یہ کیا جا سکتا ہے, تو بہت سارے یہاں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ کہاں سے سیکھا جائے, کس طرح سیکھا جائے, اور بہت سارے لوگ اپنے ارننگ کے وے نہیں بتا رہے ہوتے. یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہے کہ جو موسٹلی ایک پرسن کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی جو ایک بندہ ارن کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ٹیکنیک کسی دوسرے بندے کو نہ دوں وہ ارن نہ کرے. حالانکہ میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ ایک سی ہے, اب اگر سی میں سے تھوڑا سا پانی اگر کوئی لے بھی لے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا کسی کو. بٹ ہمارے ہاں اسپیشلی ان پاکستان, دیٹس وائی ہم بہت پیچھے ہیں. انڈیا بہت آگے چلا گیا اسی حوالے سے IT کی فیلڈ میں, تو ہم کسی کو اپنی یہ چیزیں شیئر نہیں کرتے. اور سیکنڈ جو آپ کا ایک کوشچن تھا کہ ہم یہ چیزیں کہاں سے سیکھیں, ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, تو میں سکھاتا بھی ہوں یہ چیزیں, میرے کورسز بھی ہوتے ہیں. بٹ ایکچولی مجھ سے اگر کوئی یہ کوشچن کرے کہ یہ چیزیں آپ کہاں سے سیکھیں اور کہاں سے سٹارٹ کریں, تو میم سب سے بیسٹ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے یوٹیوب. یوٹیوب کے اوپر ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ نے کوئی کورس کرنا ہے, کوئی لینگویج سیکھنی ہے, آپ کے پاس وہاں پہ ٹیوٹوریلز ہیں, لیکچرز ہیں, وہاں پہ آپ نے رائٹنگ کرنی ہے, بلاگنگ کرنی ہے, آپ نے اینی تھنگ, کوئی اسکل آپ کو چاہیے تو وہ ایوری تھنگ وہاں پہ اویلیبل ہے. ہم لوگ کم وقت میں بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. یوٹیوب پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ویڈیو دیکھنے سے آپ سمجھتے ہیں بس مجھے آ گیا, اور اس کے بعد جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ تو بڑا اوکھا کام ہے, تو مجھ سے ہو ہی نہیں رہا. ایکچولی ہم شارٹ کٹ کے عادی ہیں, تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایک موٹیویشن بھی آتی ہے کہ اس نے جی ہے مہینے کا اتنا ارن کر لیا, موٹیویشن, ہم موٹیویٹ بھی ہو گئے یار اس نے کر لیا اب ہمیں کرنا چاہیے. جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے 1 ویڈیو دیکھی, 2 ویڈیو دیکھی, یا تھوڑی سی ایفرٹ کی, تو یار نہیں یار یہ تو بہت ٹف ہے, چلو 10-15 دن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ چاہ رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور آج کچھ نہ کچھ ہم آپ لوگ حاصل کر لیں گے. دیکھ لیں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ارننگ کے ویز جو بتاتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے. اچھا یہاں مسئلہ یہ ہے, ایک جو میں زبیر دیکھ رہی ہوں, ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں دوسرا یہ کر رہے ہیں میں بھی کر لوں گا.
اچھا پھر جب کچھ کرنا پڑتا ہے یار یہ بہت لینتھی کام ہے, کوئی ایزی بتا دو, کوئی ابھی میں پوچھ رہی تھی یار کوئی اس سے ایزی بتا دو, کوئی اس سے آسان بتا دو کام. تو سب سے آسان کیا کام ہے جو آن لائن آپ ارننگ کر سکتے ہیں؟ سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہر بندہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, ہر بندہ گریجویٹ نہیں ہوتا, ہر بندہ جو ہے میٹرک پاس بھی لوگ بیٹھے ہیں گھر میں, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے میٹرک پاس بلکہ میں نے مڈل پاس لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ایک سفیشینٹ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں جتنا جو ہے نا ہائیلی کوالیفائڈ اور ماسٹرز لوگ جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. اب ایک سمپل سی چیز آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے اپنی ایک انسٹا آئی ڈی بنائی ہے کسی بھی برانڈ کے نیم سے ویسے ہی بنا دیا آپ نے, ایف پی پہ پیج بنا دیا. اب دیکھیں ایف پی پہ پیج بنانا یا پھر آپ نے پنٹرسٹ یوز کرنا. اب دیکھیں پنٹرسٹ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ہمیں صرف 2 چیزوں کا پتہ ہے اس ٹائم, ایک فیس بک اور ایک انسٹا بس. اب ہمارے پاس اب دیکھیں کہ ہمارے ینگسٹرز کو 60 to 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پنٹرسٹ کیا ہے, جبکہ پنٹرسٹ بہت بڑا جو ہے وہ ایک آرگینک پلیٹ فارم ہے. آپ اپنا سوشلائز کریں وہاں پہ, آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں اور ایک بیسٹ وے ہے وہاں سے ارننگ کا. تو سمپل سا اگر ایک مڈل پاس بھی بندہ ہے تو اس نے ایف پی کے اوپر وہ پیجز بنا سکتا ہے, سمپل سی بات ہے. اچھا پیجز بنائے, انسٹا کے اوپر پیجز بنائے, اس کے بعد ان کو چلائے, اس کے اوپر ریگولر پوسٹنگ کرے. اب یہ تو آپ دیکھیں کہ ہر بندہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی ٹف ورک نہیں ہے. اگر ڈیلی کا آپ 1 گھنٹہ دے دیتے ہیں اپنے پیج کو, بے شک وہ انسٹا ہو یا ایف پی ہو, تو آپ کا مطلب پیج جو ہے نا ود ان 2-3 منتھ جو ہے نا وہ اچھا گرو کر سکتا ہے. اچھا اس پیج پہ کتنا کما سکتے ہیں؟ بہت سارے پیج آتے ہیں ہمارے جو فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اسلامک جو ہے پوسٹیں بہت ساری شیئر کی ہوتی ہیں جس میں لوگوں نے وظائف بہت سارے بتائے ہوتے ہیں. اچھا یہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, میں آپ کو بتا دوں آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ ٹینشن میں ہے, تو وہ کیا کیا جائے, کس طرح کیا جائے. تو حالانکہ وہی ہوتا ہے قرآن پاک سے ہی بتایا جاتا ہے, یہ پڑھ لیں, کبھی یہ پڑھ لیں, کبھی کلمہ پڑھ لیں, کبھی یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں, یہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھنے کو دی. لیکن لوگ دیکھتے ہیں باقاعدہ اس پیج کو کھولتے ہیں, میں بھی کھولتی ہوں, سیدھی سی بات ہے کہ کوئی روزگار. اچھا ہر ایک میں نا رات سوئیں گے اور صبح آپ امیر ہو جائیں گے, یہ چیز دیکھیں اٹریکشن کے لیے انہوں نے لگائی ہے کہ آپ نے رات پڑھا اور یہ ہوا, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے, اسی سے مانگنا چاہیے, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز آپ کو ٹائم پہ ملنی ہی ملنی ہے. اللہ کو یاد بھی کریں, نماز بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں اور وظائف بھی کریں, قرآن شریف بھی پڑھیں. تو لیکن یہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہے, تو انہوں نے پہلی چیز یہی لگائی ہوتی ہے کہ بس میری جیب خالی تھی اور میں نے یہ پڑھا اور دیکھیں اچانک ہی پیسے آنے شروع ہو گئے. تو اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. یہ ایکچولی ایک ویب سائٹس کے جو ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں, منی سائٹس ہوتی ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کہ لوگ اس پہ لنک کلک کریں اور ہمارے پاس آئیں, وہ ٹریفک ہے اور اس ٹریفک کو ان کی مونیٹائز ہوتی ہے اور اس سے ارننگ کو, تو وہ اس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. اوپر ایک بینر بنا دیا انہوں نے اٹریکٹیو سا, اور اس بینر پہ انہوں نے جو مرضی لکھ دی. پیسے ہیں اس میں, یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں, میں بتا دوں آپ کو. جی, اور اس پہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں, وہ میں اس پہ ٹاپک پہ نیکسٹ آؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک جو لاسٹ بات چل رہی تھی اس کو کمپلیٹ کر لوں. ایف پی پہ آپ نے کہا کہ ارننگ کس طرح سے, میں نے کہا پیج بن گیا آپ کے, اس کے آپ کے جو ہے نا لائکس آ گئے, فالوورز آ گئے, اس کے بعد اس کو ہم نے ایڈ بریک یوز کر سکتے ہیں. ایڈ بریک سے آپ ہیلدی جو ہے وہ انکم کر سکتے ہیں. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستانی جو ٹریفک ہے وہ مونیٹائز نہیں ہوتی. بالکل. اب دیکھیں انٹرنیشنلی جو ہے پاکستانی ٹریفک مونیٹائز, جب مونیٹائز نہیں ہوتی تو ایڈ بریک ہمارے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. تو ہم وہاں پہ پھر سے دوبارہ سے ہم جیسے ہم کہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی 6 مہینے اور 3-4 لاکھ فالوورز آ گئے, پھر ہم ویسی روڈ پہ آ گئے. اب یہی چیز لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ صرف یہ وے نہیں ہے کہ آپ صرف اسی سے ارننگ کر سکتے. اب دیکھیں ایک فیشن سے ریلیٹڈ آپ نے, اگر آپ کا پیج ہے اس کے اوپر آپ کے 10 لاکھ لائک بن چکے ہیں, فالوورز بن چکے ہیں, تو ڈفرینٹ کائنڈس کے برانڈز آپ سے رابطہ کرتے ہیں, آپ کے ایڈمن پینل پہ میسیجز چھوڑتے ہیں کہ ہماری پروموشن کریں. اور کوئی بیوٹی پارلرز ہیں, کوئی برانڈز ہیں, کوئی میک اپ کا سامان ہے, کوئی کپڑوں کا ہے, کہ بھی آپ کے پاس اتنے فالوورز ہیں, آپ ہماری پوسٹ لگائیں. آپ پوسٹ لگانے کی, ایک پوسٹ لگانے کے میں نے دیکھا 20-20 ہزار لوگ چارج کرتے ہیں. تو اگر وہ منتھ کے اندر ان کی 3-4 پوسٹیں بھی لگ گئی تو آپ دیکھ لیں کہ ایک اچھی ہیلدی ارننگ. واہ جی واہ, زبردست, خوب. اس سے مزید بات کرتے ہیں, ارشد کی طرف چلتے ہیں, ارشد سے بات کرتے ہیں. ارشد یہ بتائیں کہ ہم کیونکہ مین ہم نے فوکس کیا تھا احساس کمتری کے موضوع کو, ٹاپک کو, اس کو لے کر چلیں گے, تو کہیں کمپٹیشن, کہیں نگلیکٹ ہونا, کہیں کمپیریزن, اور کون سی چیزیں ہیں جو ایک پرسنالٹی کو احساس کمتری کی طرف لے کر جاتی ہے, کیا کہوں؟ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جب آپ
اسکولنگ میں ہوتے ہیں یا آپ کالج میں چل جاتے ہیں یا پھر یونیورسٹی لیول آپ کا ایک ایجوکیشن ٹائم جو بھی چل رہا ہوتا ہے اس میں جب آپ اپنے فرینڈس میں جاتے ہیں یا پھر جیسے آج کل آن لائن سسٹم ہے سارا پینڈیمک کی وجہ سے، تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ موبائل فون افورڈ نہیں کر سکتے، لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ان کے فرینڈس میں بیٹھنا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. انہیں ٹیچرز کو ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے کہ ہم آن لائن کلاسز لے اٹینڈ نہیں کر سکتے بیکاز وی ڈونٹ ہیو موبائل. تو اس طرح کی چیز بھی انہیں احساس کمتری میں ڈال دیتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے فرینڈس کو فیس کریں گے یا پھر ہم کس طرح اپنے ٹیچرز کو ایکسکیوز کریں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ایک سچویشن کے مطابق آپ نہیں خود کو کر پاتے یا آپ کسی چیز کو افورڈ نہیں کر پا رہے، تو اس چیز کا پرسنالٹی پہ بھی بہت اثر ہو جاتا ہے. پھر کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اس وے میں سینسٹیو شو بھی کرتے ہیں، لائک ہم نہیں کر سکتے، اور بہت سی سچویشن میں وہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز دیکھتے ہیں کہ اب اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اوور کم کی طرف اگر ہم آ جائیں تو اس میں سب سے بیسٹ ہمارے لیے احساس کمتری جو ہے آپ کو محرومی جسے کہتے ہیں ہم، نا امیدی کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں گے. جی بالکل، نا امید ہو جائیں گے. میرے تو حالات سدھرنے ہی نہیں ہیں، یا میرے ساتھ تو لوگوں نے بدلنا ہی نہیں ہے، یا لوگ ایسے ہی رہیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ہے کہ میں پازیٹیو وے میں لے کے چلوں، میں اپنے آپ کو بدلوں، میں محنت کروں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. یہ چیزیں جو ہے آپ کو میرا خیال اوور کم جس کو کہتے ہیں احساس کمتری کو سے باہر نکالنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنا کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ جہاں بھی ہیں، جی بالکل آپ جہاں بھی ہیں آپ بیسٹ ہیں، اور آپ جو بھی ڈریس اپ کریں آپ بیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے آپ اوور کم اس طرح سے کریں کہ آپ اپنی چوائس، آپ کے پاس ڈیسیژن پاور بہت اچھی ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس ڈیسیژن پاور اچھی ہوتی ہے تبھی آپ اس احساس میں نہیں جاتے کہ آپ کو کمپلیکس کسی طرح کا نہیں ہوتا کہ آبویسلی آپ نے کانفیڈینس کے ساتھ اپنے ہر چیز کو مینیج کیا، ہر چیز کو خود آپ نے ڈیسائیڈ کیا، دین آپ اس کے اوپر فوکسڈ بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز کیسے کر لی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو کاپی کیا اینڈ دین وہ تو آگے جا رہے ہیں، لیکن آپ انہیں کاپی کرتے ہوئے ہر جگہ نہیں جا سکتے. بالکل بالکل، تو یہ ناممکن ہے. جی بالکل، کتنا کاپی کرو گے یار، اپنی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ دوسروں کو تو اپنا سٹائل نکالو، اپنے انداز میں کام کرو، تو وہ بیسٹ ہے بنسبت دوسروں کو کاپی کرنے کی. اچھا، تو یہ ہو گیا یار، لیکن بات یہ ہو رہی ہے آج کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی کو ایک متوازن پرسنالٹی بنانا ہے، اور ہم نے اور یہ دور کسی نہ کسی زمانے میں آتا ہے، اسٹڈی کے زمانے میں آتا ہے جب آپ کی جو فرینڈ ہے وہ آپ سے نمبر زیادہ لے جائے یا اس کو مانیٹر بنا دیا جائے، تو کیا چیز ایسی تھی جو یہ مانیٹر بنی، اور میں اس میں جیلسی بھی آ جاتی ہے کہیں جا کر، اور کہیں لگتا ہے کہ یہ ٹیچر کی جو ہے نا فیوریٹ بچی ہے تو کیسے بن گئی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وہاں یا اس پوزیشن میں پہنچے. محنت کرنی چاہیے، نہ کہ جیلسی یا وہ سڑنا کوڑنا، یہ چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کیا کہتی ہیں اس حوالے؟ جی بالکل، آپ نے مووی دیکھی ہوگی 3 Idiots، جس میں ایک ڈائلاگ تھا، دوست اگر فرسٹ آ جائے، دوست اگر فیل ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے، اور اگر وہ فرسٹ آ جائے تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے. بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر یہ چیز کہیں نہ کہیں آپ اس کو ہائیڈ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں دوست کی فکر ہے دیکھ کے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم بالکل بھی سیڈ فیل نہیں کر رہے، ہمیں کسی بھی طرح کی جیلسی نہیں ہو رہی. اچھا، یہ لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے. پچھلے دنوں میں میری ایک فرینڈ بہت پرانی ہے، مجھ سے رابطہ کیا اور کیا کر رہی ہو تو میں نے بتایا بچے ہیں، میری مصروف لائف ہے، یہ ہے، اور بزی ہوتی ہوں، جاب ہے، یہ ہے. تو مجھے کہتی ہیں چلو تمہیں تو کسی کی فکر ہی نہیں ہے، تم تو اپنی زندگی میں مست ہو، تمہیں کیا ٹینشن، یہ وہ. اچھا، تو تھوڑا مجھے لگا کہ تھوڑا آڈ مجھے لگا کہ آپ ماشاءاللہ پڑھیں اور کہیں دعائیں دے دیں. چلو اچھی بات ہے، آپ بزی ہیں. اگر آپ بزی نہیں ہیں تو اپنے آپ کو کریں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ دوسروں کا تو رکھنا چاہیے مصروف ہر ایک کا. اور ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. کچھ چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، کچھ نہیں بھی عطا کی ہوں گی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ شکر ادا کرنے کی نا یہ عادت زبردستی خوش کرنا چاہیے، ہے نا. جی بالکل، آپ چاہے آپ کہیں سے
خوشی نہیں بھی مل رہی بٹ اسٹل آپ وہاں پہ پازیٹیو چیز کوئی دیکھنے کی کوشش کریں. یعنی دوسروں کو اگر خوش دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ پڑھیں. جب تک آپ اچھی بات نہیں کرتے آپ کو پازیٹیو وائبز آتی بھی نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. obviously کوئی بھی جیسے آپ نے جب اپنا کام سٹارٹ کیا ہوگا تو سٹارٹنگ میں آپ بھی کنفیوز ہوں گی اور آپ کو بہت سے کوسچن ہوں گے آپ کے مائنڈ میں بھی. تو آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ لائک میں نہیں کر سکتی. آپ یہاں آئی ہیں پراپر آپ نے اپنی ورکنگ کی ہے اسی چیز میں کہ میں ٹرائی کرتی ہوں میں کر لوں گی. یہ دس از اے پازیٹیو بہیویئر اور یہی بہیویئر آپ کے پاس ایک پازیٹیو وائبس لے کر آتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور یہی بہیویئر آپ کو پھر موٹیویشن دیتا ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک گڈ پرسنالٹی میں آ جاتے ہیں. بالکل. اس سے بات مزید کرتے ہیں. زبیر آپ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آج ہم آن لائن ارننگ کی بات کرنے والے ہیں کس طرح. اچھا آج کل نا بہت سارے لوگوں نے آن لائن سیشن شروع کیے ہوئے. یہ کام تو اس کے لیے تو پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں ہے بس آپ کو بولنا آنا جی ہے نا. بہت ساری خواتین بہت سارے مرد حضرات کو کوئی بہت کم دیکھتا ہے. اگر اٹریکٹیو چیزیں ہوں وہ ضرور دیکھتا ہے. تو ایک جولری کا پیج ہے وہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اور وہ میری بہنوں آپ نے سنا ہوگا میری بہنوں ادھر آ جاؤ. وہ بہنیں جو ہیں ساری ماشاءاللہ اس پیج میں بہت سارے لوگ خواتین ہوتی ہیں اور جولری کا تو اس پہ آتی ہیں. اکثر لوگوں نے مرد حضرات نے اپنی شاپس کا جو بنایا ہوا ہے وہاں سیل آؤٹ کرتے ہیں لیکن اتنی شاید نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. لیکن خواتین جو ہے وہ اٹریکٹ کر لیتی ہیں. وہ جو ہے بات اس طرح کرتی ہیں کہ ان کے پیج پہ کتنی ساری خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور شاپنگ کرتے ہوئے میں حیران. میرا اوکے ہے میں حیران ہوتی ہوں یار کیا ہو گیا اتنی شاپنگ کرتی ہیں خواتین. میم دس از کالڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ہاں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آپ دو چیزوں سے بندوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. فرسٹ چیز یہ ہے کہ اپنی کوالٹی سے پروڈکٹس کی. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا شو آف کر کے اس کو بیسٹ کر کے جو ہے نا وہ کریں کہ یہ چیز مجھے اتنے کی ملی اور آپ کے لیے بس یہ لاسٹ پیس رہ گیا ہے اس کو ڈن کر دیں ادروائز جو ہے نا یہ ختم ہو جانا ہے. تو یہ ایک اچھا پھر آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اچھی چیز آ جاتی ہے ورنہ 90% جو ایک ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اس طرح کا ایکسپیرینس بالکل کیا کیا جائے. یہ ایکسپیرینس بہت مرتبہ ہوا ہے مجھے. برانڈ کی جو چیزیں ہیں اس میں تو بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جو نام ہے جن کے برانڈ پہ جو ورک کر رہے ہیں ان کا نہیں ہوتا. جو نان برانڈیڈ ہم لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں سستا دے رہا ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں آفٹر ا شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی آن لائن ارننگ کی تو ہو رہی تھی شاپنگ کی ہو رہی تھی. ہو گیا بھنڈ آپ کے ساتھ کچھ کا کچھ آ گیا. پھر آپ کیا کریں گے. پیسے تو ہم نے دے دیے اور کیونکہ پارسل آپ نے بعد میں کھولنا ہے پہلے آپ کھول نہیں سکتے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. دکھایا کچھ آیا کچھ. ہی ہوتا بہت زیادہ. یہ نان برانڈیڈ جتنے لوگ چل رہے ہیں کتنا کما لیں گے. ویسے میں سوچتی ہوں اگر آپ کسٹمر کا اعتماد جو ہے ختم کرتے ہیں تو آپ اپنا بزنس ختم کر رہے ہیں. آپ ایک مرتبہ تو کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں اور ایک دفعہ ہی منگائے گا تو بس بیوقوف بنانے پہ کام چلا رہے ہیں نا. لمبا تو نہیں چلنے والا یہ کام. لانگ ٹرم نہیں چلے گا اگر اعتماد جو ہے کسٹمر کا بحال نہیں ہوتا. کیا کہیں گے اس حوالے سے. جو ایکچولی اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی فالٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی شاپنگ کرنی ہے اگر ہمیں کوئی اچھی چیز لگی ہے تو ہم اسپیسیفکلی برانڈس پہ جاتے ہیں یا پھر آن لائن ان کی ویب سائٹس پہ جاتے ہیں اور وہاں سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس طرح کے پیجز پہ آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا مونیٹائزیشن سسٹم نہیں ہے اتھورائزیشن سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید وہ چیک کریں. تو ایکچولی جب ہم اس کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو سم ہاؤ ہمارے مائنڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مے بی یہ صحیح نکلے یا نہ نکلے. تو وہاں پہ ایک ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ چیز صحیح وہ پرچیز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو. ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے بٹ ہم لیتے ہیں. اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ ان کا اعتماد ختم ہو جاتا تھا تو اس چیز سے ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا لائیو سیشن چل رہا ہے ان کے لائکس آ رہے ہیں ان کے پیجز بنے ہوئے ہیں ان کی پوری میڈیا ٹیم بیٹھی ہوتی ہے اور آپ نے ایک دفعہ پرچیز کیا آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں گیا تو آپ کا ایک کمنٹ ان کو میٹر نہیں کرتا. وہ پھر اور لوگ یہ تب تک سلسلہ چلتا رہے گا. لوگ کامنٹس کو دیکھتے ہیں. اب ہم جب شاپنگ کرتے ہیں تو اس طرح کے پیج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے کیا. اچھا کچھ تو ایسے کامنٹس ہوتے ہیں جو لگ رہا ہوتا ہے یہ خود ہی سے کر کے کریٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کا ہمیں پارسل ملا یہ تھا وہ تھا ایویں زمین آسمان کے کلابے میں آئے ہوتے ہیں.
ہے نا پکچر تو پکچر بھی گاڑ دی جاتی ہے یہ میرا آیا تو لگ رہا ہوتا ہے یار اتنا بھی کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا. ایکچولی یہ ایک پوری پیڈ کمپین ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ دے دیا اور مجھے کہا کہ مجھے اس پہ نا ریویوز چاہیے, تو مجھے آپ نے کہا, میں نے کہا کتنے ریویوز چاہیے جی, مجھے 100 ریویوز چاہیے, میں اپنا بجٹ بتاؤں گا کہ ہاں بھی مجھے ٹھیک ہے. اب میرے پاس آگے سوشل ٹیم ہے, میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھی مجھے یہاں پہ نا ریویو چاہیے, وہ کہیں گے مجھے ٹیگ لائن دیں, کیا لکھنا ہے وہاں پہ, تو میں 6-7 ٹیگ لائنس دے دوں گا. وہ ڈفرینٹ کائنڈ کے جو پرسنز ہوں گے, لڑکیاں ہوں گے, لڑکے ہوں گے, مطلب فیک آئی ڈیز موسٹلی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ وہ اپنی وہ کر دیں گے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے ایک پرسن کا, جس نے, اور دیکھیں کہ سارے اچھے گھر سے نہیں ہوتے, متوسط طبقے سے بھی ہیں, لوور سے بھی ہیں, جو اپنی ایک گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان بیچاروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا اسکیم دھوکہ ہو تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ دھوکہ اچھا نہیں ہے. تو کچھ زیادہ نہیں اس طرح سے کمایا جا سکتا, اور وہ جو ہے رسک یہ ایسے آتا ہے ایسے ہی چلا جاتا ہے. تو فائدہ وہی ہے جو اپنا حلال رزق کر کے کمائیں, آپ دھوکہ نہ دیں, ایمانداری سے کام کریں, تو یہ ہے بہتر. اچھا فری لانسنگ کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. فری لانسنگ ایکچولی یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ قسم کے سورسز ہیں آپ کے پاس آن لائن, لائک آپ کے پاس جیسے فائیور ہو گیا, فری لانسر ہو گیا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں. آپ اپنی وہاں پہ جو ہے وہ پروفائل بناتے ہیں, اس پروفائل کی ہیلپ سے جو ہے وہ آپ پروجیکٹس جو ہے نا وہ گریب کرتے ہیں. اب اس میں نا تھوڑا سا کنفیوژن رہتی ہے موسٹلی لوگوں کو کہ پروفائل بنائیں, اچھا ہم نے پروفائل بنا دی, آرڈر نہیں آ رہے ہمیں. تو ایکچولی جو ایک ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ویٹ نہیں ہوتا, انتظار نہیں ہو رہا ہوتا ہم سے, کہ بھی ہم یہ چاہ رہے ہوتے, جیسے ارلیئر یہ ڈسکشن ہوئی کہ بس صبح ہو اور ہمارے پاس جو ہے نا $500-1,000 کا آرڈر ہے اور وہ ڈسپیچ کریں اور ود ان ڈے جو ہے ہمارے پاس پیسے آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. آن لائن فیلڈ جو ہے یہ تھوڑی سی اسٹرگل اور تھوڑا ویٹ کا نام ہے. تو آپ فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سکلز کون سی ہیں, آپ سکل ڈیسائیڈ کریں اپنی کہ بھی مجھے اس کام کے اندر مہارت ہے. اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو آپ کی پروفائلز بنانا, آن لائن کی طرف آنا فضول ہے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہے؟ جی ایفیلیٹ کی طرف میں بتاتا ہوں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایکچولی یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ آپ نے ڈیولپ کی ہوئی ہے, بنا دی, اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہے نا اپنی لانچ کر دیں کچھ اس طرح سے. اب پروڈکٹس لانچ کرنے سے پہلے آپ نے ایک آئیڈیا گیٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میں اس کا دیکھوں یہ پروڈکٹ ٹرینڈ ہے, ٹرینڈنگ چل رہی, اور میں نے پھر انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ کون سی کنٹری کے اندر جو ہے وہ اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. میں نے اس کنٹری کو ٹارگٹ کرنا ہے, ٹارگٹ کرنے کے بعد جو ہے اسی طرح کی ویب سائٹ ڈیولپ کر کے اس کے اوپر وہ پروڈکٹس لانچ کر کے رائٹنگ کر کے میں نے پوسٹ وغیرہ بنا کے پھر میں نے Amazon ایفیلیٹ پروگرام ہو گیا, باقی ہو گیا, اس کے ساتھ میں نے اٹیچ ہو جانا ہے. اب ایفیلیٹ کے ساتھ میں اٹیچ ہونے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے میری آئی ڈی بنا دی, میری پروفائل بن گئی اور میرے اکاؤنٹ اٹیچ ہو گئے. اس کے بعد ان کی پروڈکٹس جو ہے ایفیلیٹ والوں کی میں نے اپنی سائٹ پہ لگانی ہے, اور جو سیل میری سائٹ سے ہوگی اس کا جو ہے ایفیلیٹ جو ہے وہ ہمیں کمیشن دے گی. اور ماشاءاللہ میں نے مشکل ہے نہیں, مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, بٹ ویٹ چاہیے اس کے اندر, تھوڑا سا انتظار اور پھر تھوڑا سا موٹیویشن. لائک تھوڑی دیر جیسے کہ ابھی میم حالسہ جو ہے ڈسکس کر رہی تھی کہ بھی ہمیں نیگیٹیوٹی سے دور ہونا چاہیے. ایک کسی بھی پرسن ہے تو اس کا ایک جو پہچان ہے تو وہ اس کی کمیونٹی ہے, جس طرح کے لوگوں میں وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں آپ کو کہ اب ایک مینڈکس وغیرہ جو تھے, مینڈک وہ جا رہے تھے گرو ان کا, تو ان میں سے 2 جو ہے وہ کنویں میں گر گئے. تو وہی بات, اب ہمیں ایک بندہ موٹیویٹ کر رہا ہے اور دوسرا بندہ ڈیگریڈ کر رہا ہے. نیگیٹیوٹی یہی ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں تو وہی نیگیٹیوٹی آتی ہے, اور اگر نیگیٹیوٹی سے جب تک ہم لڑیں گے نہیں تب تک ہم سکسیس نہیں آئے گی. سیکھنا چاہے تو بالکل زبیر سے رابطہ بھی کر سکتا ہے, زبیر جو ہے سکھا رہے ہیں. اچھا اس پہ اچھی خاصی سیکھنے پہ پیسے لگتے ہیں, یہ بتاؤ. نہیں پیسے نہیں لگتے. پانی کتنا ہے؟ یہ چیز ہے کہ ڈفرینٹ لوگ ہیں جو کہ کافی لوگ کورسز کرا رہے ہیں اپنے, جیسے لائک کوئی 10,000 20 50 60 ہزار تک ان کا 3 منتھ کا کورس ہے. تو میں اس بات سے تھوڑا سا ایگری نہیں کرتا سم ہاؤ,
ٹھیک ہے وہ آپ کو لرننگ کرنی چاہیے اس طرح کی، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک بندہ خود سے سرچ نہ کرے، خود سے، ہاں اگر اس کو پھر سرچ اور اس سارے اسٹرگل کے بعد پھر اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، پھر وہ اپنے مینٹور کے پاس جائے، اس سے لرننگ کرے، پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز یعنی کہ نو ہاؤ نہیں ہے، آپ چلے گئے ہیں بس ان سے سکھانا ہے، یہ تو یہ نہیں ہے. میری اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے موسٹلی ایک ان کا کہ سر ہم نے جو ہے نا وہ امیزون کی لرننگ، امیزون چونکہ پاکستان لانچ ہو چکا ہے تو اس کی ہم لرننگ سٹارٹ کریں. میں نے کہا بچے آپ کو پتہ ہے کہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے، بلاگ کیسے بناتے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ نو سر نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ پھر امیزون پہ کیا کریں گے؟ وٹ از امیزون؟ امیزون کیا دے گا آپ کو؟ تو ان کو بیسکس نہیں پتا. جب آپ بلاگنگ کریں گی، ویب سائٹ کا نہیں پتا آپ کو، ورڈ پریس کا نہیں پتا آپ کو، پتہ نہیں کنٹینٹ رائٹنگ کیسے کرنی ہے، کی ورڈ انالیسس کیسے کرنا ہے، اس کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ کیسے مطلب آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اوپر. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کافی سارے ایک بڑے بلکہ انفلوئنسر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیں، اتنی ارننگ کریں، اتنی ارننگ کریں. بیسکس کوئی بھی نہیں بتا رہا، ہر بندہ اپنا گھر پورا کرنے کے چکروں میں. ٹھیک ہے، یہ بیسک ہی تو ہے جو جس پہ آپ نے تو بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے. آپ آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور بیسکس نہیں ہوتے، اور پھر یہ ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد بندہ اکتا آ جاتا ہے، یار کیا مزہ نہیں آ رہا، یار کچھ مل نہیں رہا، کچھ ہو نہیں رہا، آگے بھی نہیں بڑھ رہے. تو یہ چیز بہت ہے. چینل لوگ بنا لیتے ہیں تو چینلز والوں کا بھی یہی بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ اس کو آگے کیسے چلائیں، کس طرح چلائیں. نہیں چل رہا، لوگ نہیں آ رہے، ٹریفک نہیں ہے، ایون کہ ٹریفک نہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے فالوورز نہیں ہے. جو فالوورز نہ ہونا یہ بڑا رولا ہے، اس کو کیسے لائے. سبسکرائبر نہیں ہے یار، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا اپنے بارے میں اگر بتاؤں آپ کو کہ میں نے ماسٹرز کے بعد میں نے لاہور میں جاب کی. جاب کرنے کے بعد مجھے ایک کمپنی میں، دوسری کمپنی میں، پھر میں نے کہا کہ مجھے اپنا کوئی کام کرنا ہے. پھر ایم فل میں نے سٹارٹ کی. ایم فل کے بعد میں 2016 میں آیا اس میں بلاگنگ میں. ٹھیک ہے. اب 2016 سے لے کے 2018 تک 19 کے سٹارٹ تک میں نے اسٹرگل کی ہے. میں نے لاسز دیکھے. آلموسٹ مجھے 2019 میں جو ہے وہ 1.5 ملین کا لاس ہوا انہی ویب سائٹس وغیرہ سے. اور یہی ویب سائٹس ہیں اس ٹائم جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھے ایک ارننگ دے رہی ہیں، ایک اچھے لیول کی ارننگ دے رہی ہیں. تو آپ جب ایک اسٹرگل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کانسٹنٹ ہونا ضروری ہے اس اسٹرگل کا. آپ اگر اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے، کوئی بھی ٹاسک کر رہے ہیں تو وہ نہیں. اور دوسری چیز جو ایک مین ایک کنسرن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرسن جس چیز کے لیے بنا ہے وہ چیز وہی کرے. جیسے کہ ایک آپ نے بڑی مشہور کوٹ ہے کہ ریزر کین کٹ اے ہیئر ناٹ اے ووڈ اینڈ ایکس کین کٹ اے ووڈ ناٹ اے ہیئر. تو جو چیز جس پرپز کے لیے ہے وہ آپ اس کو ویسے یوز کریں گے، وہی اسکل وہاں پہ آپٹیمائز کریں گے تو بہتر. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا زبیر، آپ تشریف لائے. اچھا کیا میسج جائے گا دیکھنے والوں کو، کیا کہو گی آج کے دن؟ آج کے میں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ انہیں اپنے اوپر فوکس رہنا چاہیے، نہ کہ انہیں کمپیریزن کی طرف جانا چاہیے. انہیں سب سے پہلے اپنی کمپنی دیکھنی چاہیے کہ ان کے فرینڈس کیسے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اور وہ اس پہ کس طرح سے ورکنگ کر سکتے ہیں. تو جس حد تک ہو سکے کمپیریزن سے دور رہیے. ٹھیک ہے، زبردست، بہت خوبصورت بات کی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہے اور ان کو آپ جانتے ہیں، اور پورا رمضان شریف جو ہم نے ٹرانسمیشن کی وہ ہمارے ساتھ رہے، تھرو آؤٹ ساتھ رہے. باقاعدہ بچوں کا نعت کمپٹیشن ہوا اسٹائلوں کی طرف سے، اور ہمارے جو ججز تھے ان میں سے، ویسے تو ہم نے دونوں ججز کو بلایا تھا کیونکہ آج جو ہے تقسیم انعامات کا دن میں کہہ سکتی ہوں، آج دن ہے. اور اسٹائلوں کی طرف سے شاپنگ واچرز ہیں، ان ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے حصہ لیا اور جنہوں نے پوزیشن لی. تو آج پوزیشن لینے والی اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یا نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں. تو پہلے تو میں کوشش کروں گی، پہلے تو جاؤں گی جناب اپنے نامور نعت خواں جو ہیں ان کا تعارف. وہ کہتے ہیں تعارف کے محتاج واقعی نہیں ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا ہی پیارا انداز ہے. ہمارے پیارے میں بھائی کہوں گی منیر ہاشمی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ چلو کسی بہانے تو ملاقات ہو جاتی ہے منیر صاحب. آپ ایک نعت وسیلہ ہے جو ہمارا ملاقات کا بہانہ بن جاتا ہے، کیونکہ جو دیوانے حضور سے محبت کرنے والے ہیں. بالکل ظاہر ہے آپ پورا رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں،
اور ہم نے آپ کے اندر جو ہم نے بھی ججمنٹ کی ہے، ہاں تو اس کے رسول الحمدللہ آپ کے دل میں بھی ہے. شکریہ. جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو نعت کے حوالے سے یہ آپ کی محبت ہے، بہت مہربانی. یہ میرے بھائی کی محبت ہے. بے شک. اور یقیناً جب وہ ہم نے ٹرانسمیشن گزاری اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا لگا کہ یار ایک پورا مہینہ ساتھ رہا اور ایک تھوڑا سا ادھورا پن سا محسوس ہوا. میں اکیلی کر رہی ہوتی شو، لیکن اس وقت ججز ہمارے آتے اور 1-2 گھنٹے اکٹھے ہم شو چلا رہے ہوتے تھے، تو وہ اپنا مزہ بھی تھا اس میں. ایک رونق ہوتی ہے، ہاں. برکتیں ہوتی ہیں بالکل. اللہ کی طرف سے. پھر ہجوم ہوتا ہے سننے والا، پھر وہاں وہ پکائی کرنے والے، یہاں قوال، ہاں یہاں وہ ہمارے یعنی کہ لگتا ہے کہ اسٹوڈیو میں رونقیں ہی رونقیں لگ گئی ہیں. جیسے کہ ماہ رمضان رونق کا مہینہ ہوتا ہے تو رونقیں ہمارے اسٹوڈیو میں لگی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ کیا کہنے ہوتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ آج پارٹیسپینٹ جو جنہوں نے وہاں یعنی کہ رمضان شریف میں ون کیا، اسٹائلو کی طرف سے یہ کمپٹیشن تھا، نعت کمپٹیشن تھا، اور اس میں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن لی اس میں حفصہ ندیم ہے اور حفصہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید. شکریہ حفصہ آپ تشریف لائیں. اچھا سیکنڈ جو تھے وہ عمران تھے، اور عمران جو ہے اس ٹائم ملتان میں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، دعا ہے ان کے لیے. اور تھرڈ جو پارٹیسپینٹ تھیں جنہوں نے تھرڈ پارٹیسپینٹ نہیں کہہ سکتی، تھرڈ جو ونر تھیں وہ ہیں عائشہ، اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی. تو منیر صاحب جمعہ کا دن ہے تو آغاز جو ہے کلام سے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہو. جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ بہت خوب. اور واقعی خطا کار تو ہیں، ٹوٹ گئے ہم سے، ہم مدینہ نہیں جا پاتے. کتنی خواہش ہے دل میں، لیکن جو ہے اس وبا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے مسلمان دور ہیں، مدینہ سے دور ہیں. اچھا جی منیر صاحب، آپ سے بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں. آپ جج بنے اور ججز کے فرائض آپ نے نبھائے، اور یقیناً استاد محترم ہیں، اور جو جتنا آپ نے جتنا کام کیا، اور یقیناً تو میں سمجھتی ہوں جج کرنا آپ کا ہی کام ہے. تو یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ بچی بیٹھی ہے، حفصہ بیٹھی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے فرسٹ پوزیشن لی، اور کتنا مشکل تھا وہ وقت، وہ بتائیں نا تھوڑا لوگوں کو، ناظرین کو، کہ کتنا مشکل تھا. اتنے سارے بچوں میں سے جب جج کیا جاتا تھا، بہت سارے بچوں نے جو ہے کچھ تو مجھ سے ناراض ہو گئے، کچھ مجھ سے بھی ناراض ہوئے، اور حالانکہ میں نے بہت لوگوں کو کوشش کی کہ مجھے لگا کہ شاید ایک مرتبہ صحیح نہیں پڑھ سکے یا یہ کلام کے ساتھ، تو میں نے کہا ایک دفعہ اور سنا لو، کچھ اور سنا لو اپنی مرضی سے، کہ کسی میں تو شاید وہ آگے جا پائیں. تو پھر پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا، آپ نے نا بس مجھے تو جیتنا ہی نہیں تھا اور آپ نے ایویں مجھ سے 2 کلام سن لیے. تو ایسی باتیں بھی مجھے سننے کو ملی. تو کیا کہیں گے؟ جہاں ججمنٹ کی بات ہے، نعت کی تو ججمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ہاں اس لیے کہ ہم ناقص لوگ ہیں. ہاں ہم کون ہوتے ہیں کہ نعت میں ججمنٹ کر سکے؟ نعت وہ ہے ٹھیک جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت پیش کرنے کا نام ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. صرف جائزہ ہوتا ہے حسن نعت، ہاں حسن صوت، ہاں کہ اس بچے نے کیسی نعت پڑھی ہے، کیسا کلام سلیکٹ کیا ہے، ہوں یا اس میں اس نے کیا طرز سلیکٹ کی ہے. ہوں کیا جو نعت پڑھ رہی ہے بچہ یا بچی، اس نے جو پڑھ رہی ہے کلام کو، اس کے ساتھ جو ایک طرز کا ملاب ہوتا ہے، کیا وہ پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے کیا جو بچہ وہ پڑھ رہا ہے، یا جو تلفظ ہے اس کی ادائیگی صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2-4 زیادہ تر تلفظ کی ہی غلطیاں ہوتی تھیں، تو اکثر ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن سنتے شاید نہیں ہیں، تو اس میں زیادہ تر یہی چیزیں چلی تھی. تلفظ میں بہت زیادہ لوگوں کو غلطیاں، اچھے پڑھنے والے تھے اور ان کو تلفظ جو ہے صحیح نہیں تھا. تلفظ اور کہیں ادائیگی میں جو ہے نا، ہاں جو اضافہ بہت ضرور سے زیادہ کر لیتے تھے. ہاں جہاں ہم نے پڑھنا ہے نا ماں یا ماں، انہوں نے کہنا ماں ہی، تو یہ پھر وہ جو ہے نا اس کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. میم الماں یعنی ماں، ماں ہی میں نے ملنے کا چاہ، یہ لفظ کی ادائیگیاں جو ہے نا، بالکل اس میں بھی خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے تاکہ ایک حسن صوت پیدا ہو. تو ہم نے صرف یہی ججمنٹ کی، یہی دیکھا، اور جس کی خوبصورت زبان اللہ تعالیٰ. اچھا یہ ہوتا ہے ہاں کہ کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. بالکل بے شک. جو بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہاں یعنی کہ سنا، کاپی کیا، اور وہ اچھا ایک باہر ٹائم ایسا بھی تو ہوا تھا
یاد ہوگا ایک بچی آئی وہاں، اس نے پہلا کلام بہت اچھا پڑھا اور ہم نے کہا یار یہ بچی آگے جائے گی. اچھا ہم سب نے یہی کہا یہ بچی جو ہے آگے جائے گی. سیکنڈ جب راؤنڈ میں آئی اور بچی نے جو دوسرا کلام پڑھا تو اس کے ساتھ ناانصافی کی، جو سیدھی سی بات ہے کہ وہ کلام جو ہے کہ اس کی ادائیگی صحیح نہیں تھی، طرز صحیح نہیں تھا، تلفظ میں بھی کہیں غلطی تھی، تو وہ بچی جو ہے رونے لگ گئی. جی ہاں، کیونکہ وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں نے بہت اچھا پڑھا. ہاں پہلے میں اچھی پڑھ گئی ہوں ہاں اور میں نے اس سے اچھا پڑھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں کر کیا رہی. اب جہاں تک اس بچی کی کا پڑھنے کا انداز ہے، یہ باقاعدہ سلجھا ہوا انداز ہے. بالکل. اس میں کوئی ایسا انداز نہیں ہے کہ جس میں کوئی فلمی ٹچ ہو یا کسی ایسی چیز کا ٹچ ہو جو کہ محسوس کرنے پڑھنے والوں کو یہ محسوس ہو یا سننے والوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ بچی کیا پڑھ رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صوت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، ایسی آواز عطا کی ہے کہ اس میں سوز بھی ہے، گزاز بھی ہے اور آواز کی لینتھ بہت ہے. بالکل بالکل. تو یہ بڑا مشکل کام یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ان کا بھی مشکل کام تھا اور آپ کے لیے بھی وہ کریم جس کو کہتے ہیں نکالنا کتنا مشکل کام تھا. کیونکہ ایک سے بڑھ کے اچھے سے اچھا بچے بڑھنا ملتا ہاں، اور ان اچھوں میں سے ایک کو نکالنا، اور یہ ہمارے لیے امتحان تھا. بالکل بالکل بالکل. مگر الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہاں کہ ہم مطمئن ہیں. وہ میرے ساتھ جو جج تھی کیا نام ان کا، تانیہ صاحبہ، انہوں نے بھی اپنی بساط کے مطابق جو دیکھا صحیح ججمنٹ کی. بالکل بالکل. اللہ کا فضل ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے. بالکل رزلٹ ہمارے سامنے ہے. اور ہمارے ساتھ بالکل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حفصہ بیٹھی ہیں اور ان سے بھی سنتے بھی ہیں اور ان کو بلکہ یہ بھی جانیں گے ان سے کہ حفصہ نے کیا محسوس کیا، کیا لگا. حفصہ کو لگتا تھا کہ واقعی میں یہ بڑی بات تھی. اکثر لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو ہے ہمارے پارٹیسپینٹ ہم آگے بڑھ جائیں گے، آگے چلے جائیں گے، یا ہمارا کلام جو ہے جس کو دل کو بھانے کی بات ہے نا، انداز ہے. دیکھیں کلام میں تو بات ہی نہیں کہ دل کو بھائی یا نہ بھائی، یہ تو ہماری چوائس ہی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ انداز ہے، طرز ہے، تلفظ ہے، ادائیگی ہے جو کاؤنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں سب کو بیلنس میں لانا بہت ضروری ہوتا ہے اور حفصہ نے یہ سب کچھ کیا. اور اس وجہ سے یہ جو نعت کمپٹیشن رمضان شریف میں ہوا، اسٹائلوں کی طرف سے ہوا، تو اس میں حفصہ نے ون کیا اور فرسٹ جو ہے پوزیشن حاصل کی. تو حفصہ کیسے لگا اس وقت، کیسے لگا؟ اس وقت ٹائم ہی نہیں تھا ہمارے پاس، اتنی افراتفری تھی کہ بات ہوتی. تو آج ہم نے اسپیشل آپ لوگوں کو بلایا ہے اور آپ کے ساتھ اسٹائلوں کی طرف سے جو شاپنگ واچر ہیں وہ بھی ساتھ جائیں گے، تو بتائیں گی آپ. جی مجھے تو میں نے پہلے بھی شو میں بتایا تھا کہ مجھے خود اعتمادی نہیں تھی خود پہ ہاں کہ میں کر سکوں گی کہ نہیں. تو میں بہت کنفیوز رہتی تھی کہ پتہ نہیں میں آگے بڑھ سکوں گی، آج مقابلہ میرا کیسے جائے گا، پتہ نہیں میں پورا اتر سکوں گی کہ نہیں. پر اس میں مجھے جو میں نے ون کیا یا میں نے کانفیڈنٹ ہو کے جو نعت پڑھی، اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے والد صاحب کا ہے. انہوں نے ہر لمحہ میرے برین واش کیا. انہوں نے مجھے سمجھایا بیٹا کنفیوز نہیں ہونا، تم کر سکتی ہو، تم کر سکتی ہو. اور وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا تمہارا مقابلہ نہیں ہے. ہاں حضور کی نعت میں کبھی مقابلہ نہیں ہوتا. بالکل. اور کبھی یہ نہیں ہوتا ہم نے اس کو ہرانا ہے یا ہم نے اس کو ہرانا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ جب میں یہاں آتی تھی تو پڑھنے سے پہلے میں ایک دعا مانگتی تھی، اللہ کہ میں نے کسی ساتھ مقابلہ نہیں کرنا. ہاں. بس مجھے اتنی توفیق دیں کہ میں حضور کی نعت اتنی خوبصورت پیش کروں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب مدینے پہنچ جائیں. سبحان اللہ. معرفت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان نعت میں بھی اس طرح کھو جاتا ہے کہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں مدینے میں بیٹھوں. بالکل بے شک. بس میری یہی خواہش تھی اور اللہ پاک نے میری یہی دعا سنی. اور میں یہی سمجھتی ہوں نعت اچھی تبھی پڑھی جاتی ہے جب انسان دل سے پڑھے. ہاں. اور جب انسان مقابلے میں پڑھتا ہے پھر وہ مقابلے کی حد تک ہی. بالکل بالکل بالکل. اور عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تھرڈ پوزیشن لی عائشہ نے، بہاولپور سے تعلق ہے. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ تو بھاگتی بھاگتی دوڑتی دوڑتی پہنچ گئی عائشہ. تو کب چلی تھی آپ بہاولپور سے؟ 9 بجے. ماشاء اللہ. سفر خیر و عافیت کے ساتھ گزرا؟ ناشتہ واشتہ کیا کڑی یا نہیں کیا؟ نہیں کیا. نہیں کیا. اچھا تو کیسا لگا عائشہ؟ تو وہ جو ٹائم جب گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں خوشی تو ہوتی ہے، احساس جو ہے جیتنے کا یہ بھی ایک خوشی دے رہا ہوتا ہے ہمیں، لیکن جو محنت کی ہوتی ہے وہ بھی یاد آ رہی ہوتی ہے. یار اتنی محنت بھی ہم نے کی تھی. تو کتنی محنت کی تھی اس ٹائم تم نے، کچھ یاد ہے تمہیں؟ محنت تو کی تھی لیکن مجھے لگتا ہے شاید تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی. ہاں ہاں جی. تو میں تو فرسٹ پوزیشن پہ بھی آ سکتی تھی، ہے نا عائشہ؟ وہ محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا صلہ ملتا ہے. بالکل. تو شاید میری محنت نہیں، محنت آپ نے بھی خوب کی. منیر صاحب کیا کہیں گے؟ محنت انہوں نے بھی خوب کی تھی، انہوں نے بھی کم نہیں کی. اس بچے تو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. ہاں یہ غلط ہے نا. استاد محترم بیٹھے ہیں، ان سے حالانکہ اس جانتے ہیں بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. بس خود اعتمادی نہیں ہے.
या फिर ओवर हो जाना। जो बच्चा फिर ओवर रहता है ना वो रह जाता है। ठीक है, कुछ और। लेकिन आपको याद है कि पूरे सेट में मेरे मुकाबले में हंजू निकले। ओए होए, जब इस बच्ची ने नात पढ़ी आंसू निकल आए तो मैं बेबस हो गया। हाँ। क्योंकि मेरी हाजिरी इसने लगवा दी। बिल्कुल। तो आपको अंदाजा लगाना कि कितनी मकबूले बार का ये बच्ची होगी। हाँ, कि हुजूर की नात पढ़ी। और ये जब सरकार की तवज्जो होती है ना, ये हंजुओं की लड़ियां फिर उस वक्त ही जारी होती हैं, वरना नहीं होती। बिल्कुल। तो माशाल्लाह बच्ची को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज दी पढ़ने की। बिल्कुल। भाई ये है कि खुद इत्मादी से ओवर काम ना करे, ठीक, नात को ना समझ के पढ़े, फिर मुझे बताना कि कहीं अल्लाह ताला से निकामी देगा तो मुझे पकड़ ले। ठीक है, तो हफ्सा से सुन लेते हैं कलाम उस्ताद जी की, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और वाकई कहते हैं ना, एक समा बंध गया और वही वाला हाल था कि माशाल्लाह हफ्सा का इतना प्यारा अंदाज है और मुनफरिद अंदाज है। अच्छा, मुझे लगा कि आवाज़ कहीं और से आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, यार ये नाजुक सी लड़की, ये तो इस तरह की आवाज़ ये लगता नहीं है यार, है ना? ये फूल है ना। हाँ बिल्कुल। हर फूल की खुशबू अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है नात का अंदाज भी एक अलग है। बिल्कुल। आज जैसे नात खानों को नहीं है, क्योंकि आजकल के नात खानों में माशाल्लाह रोजी रोटी का सिलसिला बनाया हुआ है। बिल्कुल। जो चिलंतर तरज होती है ठमक शमक वाली हाँ। खानों की, वो नात खानी नहीं है। बिल्कुल। वो जैसे सुनने वाले हैं वैसे सुनाने वाले हैं। असल नात का अंदाज ये है जो इस बच्ची ने पढ़ा है। कंपोजिशन अच्छी, फिर कलाम बहुत अच्छा, बिल्कुल, फिर अदायगी बहुत खूबसूरत। फिर जब हुजूर की तरफ ये सारी चीजें अल्लाह ने अता की हूँ, तो हुजूर की तरफ तवज्जो करके अगर बच्चा बच्ची बढ़ता है तो फिर सोच तो उसमें आता है ना, बिल्कुल सुकून तो मिलता है ना। बिल्कुल। ऐसे तो ये है कलाम जिसको सुनकर आप वाकई खो जाते हैं, कहीं जाकर दिल को कहीं जाके सुरूर मिलता है, आपको सुकून मिलता है जब आप देखते हैं। और माशाल्लाह आजकल एक खेप तैयार होके आ रही है हमारे बच्चों की, बड़ा मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं नात खाने की तरफ, अच्छी बात है। लेकिन बात बहुत अच्छी आवाजें आ रही हैं। अच्छी आवाजें आ रही, लेकिन काम उतना नहीं कर रहे, बस वो मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत उतनी नहीं कर रहे। कैसेट सुन ली, बजाज कर ली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना एक अंदाज बनाना भी बहुत जरूरी है ना। जैसे मुनीर साहब का है अंदाज, तो अपना मैंने भी पहले नकल की है, पहले कॉपी की। अच्छा, पहले करना पड़ता है मोहतरम को देखना हासिल करने के लिए। हाँ, किसी को अपना आइडियल बनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कॉपी करो, फिर उसमें से अपना रास्ता निकालो। हाँ, ये तो बात है। हमारे साथ आयशा है, आयशा से बात करते हैं। थकी थकी आयशा है, नाश्ता नहीं किया आयशा ने, बहावलपुर से आई हैं। आयशा, तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस उस टाइम की जब हम बात करते हैं? जो तो चीज़ गुजर जाती है, यकीनन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं। सफ़र करके आती थी तुम यहाँ और बड़ी उम्मीदें बांध कर आती थी, और जब देखती कि अभी नहीं यार सेलेक्ट नहीं हुई, तो फिर क्या लगता था? क्या कुछ बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए थे, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो जैसे तो उसे क्या लगता था वाकई कि यार मैं इनमें से विन कर पाऊंगी? इतने सारे लोग हैं, इतना अच्छा पढ़ने वाले लोग हैं। वही बात कि कॉन्फिडेंस की कमी थी। हाँ। बस उस वजह से थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो जाती थी कि यार नहीं होगा, नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे जो मेरी सपोर्ट थी, हाँ, मेरे पापा की, वो मुझे हर स्टेप पे कि नहीं यू कैन डू इट। हाँ, ये अब्बा जो होते हैं ना, ये बहुत प्यारी सपोर्ट होते हैं। आज सुबह मैं अब्बा की बात कर रही थी और मैं बता रही थी कि वीडियो वायरल हुई और वहाँ अब्बा अपनी बेटी का जहेज लेके जा रहा था। एक बुजुर्ग अब्बा जो है, देखिए उनका क्या था कि मेरी बेटी जो है खुश रहे, अच्छी शादी करता हूँ, और फिर ये सारी चीजें जमा करना। तो ये जो वालिद की सपोर्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। अम्मा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वालिद की सपोर्ट हम निगलेक्ट कर जाते हैं ना कहीं जाकर। अब्बा जो है, अब्बा सपोर्ट करते हैं। और फिर यहाँ बैठे हो, आपको ये बच्चे नजर आते हैं, यहाँ कंपटीशन में हिस्सा नजर आते हैं, तो अब्बा ही की है सपोर्ट, वो लेकर भी तो अब्बा ही आते हैं ना। तो सफर भी तो अब्बा ने किया, हिम्मत दिलाई तो अब्बा ने दिलाई। बिल्कुल। तो मेरे पापा की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो अगर उनकी सपोर्ट ना होती या वो मुझे इतना पंप ना करते, इतना कॉन्फिडेंस ना देते, तो शायद आज मैं इस मकाम पर ना। अच्छा, कभी अब्बा गुस्से भी हुए, नाराज? तुम कर सकती थी, तुमने किया नहीं, इतनी तैयारी थी, घर में इतना सुना के मुझे आ रही थी। तो होता है, बल्कि इसी कंपटीशन में हुआ है एक बार ऐसा। हाँ।
वो एक लेवल पे मेरा थोड़ा सा स्केल लो हो गया था, तो पापा मुझे कह रहे थे कि इतना अच्छा तुमने मुझे सुनाया, घर पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी, क्यों यहाँ पे स्केल लो हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता चला। तो हो जाते हैं, लेकिन वो गुस्सा भी मेरे लिए ही होता है। हाँ, कि तुम कर सकती थी, क्यों नहीं किया? तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप अपना 100% परफॉर्म कर सको। ठीक है। तो थ्रू आउट कंपटीशन में हिस्सा लेती रही, तुम जब बताओ तो सही, स्टार्ट किया तो क्या रूटीन थी, यहाँ आकर जो है, यहाँ तो मीडिया पे तो फर्स्ट टाइम आप आई थी, तो वैसे थ्रू आउट लेती रही कंपटीशन में हिस्सा? हाँ जी, मैं बचपन से कंपटीशंस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी तक भी पार्टिसिपेट करती हूँ। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था यूनिवर्सिटी में, तो स्कूल समझ रही थी। इतनी छोटी बच्ची हैं आजकल की, जब पता चलता यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई तो मैं हैरान होती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सेंटेंस कि मैं स्कूल की लगती हूँ। तो वाकई यही कहते हैं लोग, यही मार्क्स देते हैं ना, जब यूनिवर्सिटी का आप बोलते तो कोई यकीन नहीं है ना। यूनिवर्सिटी कहते हैं मैक्सिमम भी, वो कहते हैं ज्यादा अगर हायर क्लास है तो वो FSC होगी। हाँ। इससे ज्यादा कोई यकीन नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो सुनाओ कि हमें कुछ कलाम, हम आपसे कलाम सुनना चाहेंगे। जी उस्ताद जी, आपकी इजाजत। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आज कुछ नहीं कहेंगे आप मुनीर साहब? उस वक्त तो आपने माशाल्लाह बहुत प्यारा जज किया, आज कुछ नहीं कहेंगे आप? आज क्या कहूँ? क्या करें जब हम क्रीम निकाल लेते हैं दूध में ऐसी बात हो तो मैं इनके बारे में कहूँ, फिर हम, लेकिन हमसे ताला ये खुशी है हाँ कि बच्चियों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। बिल्कुल। और मेरे सरकार के क्या कहना चाहिए, गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और यही बहुत बड़ा एजाज है रब्बे करीम की तरफ से कि मौला ने इनकी ड्यूटी जो है ना अपने महबूब के जिक्र पे वक्फ कर दी है। सुभान अल्लाह। और इतनी अच्छी आवाज हो और अदायगी नहायत खूबसूरत हो, ठीक है, तो फिर पीछे कुछ रह नहीं जाता। नए जो आने वाले हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो है बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, तर्ज पे नहीं, जो चल रहा है, खुद एक ट्रेंड सेटर बन गए, ट्रेंड उन्होंने खुद ही बना दिया और वो सेटर भी बन गए उसका, तो उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जो नए बच्चे आते हैं ना, बेशक फॉलो करें दूसरों को, ठीक, जब उनको फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, लेकिन उनको कॉपी इस तरह करें कि जैसे वो पढ़ रहे हैं कम से कम वैसा तो पढ़े, बजाय वैसा पढ़ने के उसमें उस तर्जों में अपनी अपनी नई नई राहें निकालते हैं तो जिनका कोई मकसद नहीं होता। वेलकम बैक नाजरीन, कहाँ देख रहे हैं मुझे बता दो यार, जो है अच्छा जी, वेलकम बैक, हम वापस आ गए हैं और आपको बता दूं कि हमारे साथ मोहम्मद शहजाद नदीम हैं, जो कि जनाब मेरे भाई इधर आ जाए थोड़ा सा, जो कि जनाब स्टाइलो के सेल्स मैनेजर हैं, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं मेरे भाई? ठहर जाए एक मिनट, माइक नहीं है आपके पास, ये जी माइक। वालेकुम सलाम। और आज जो है आप जैसे आप लोग जानते हैं कि रमजान शरीफ में स्टाइलो की तरफ से नात कंपटीशन हुआ था और जनाब नात कंपटीशन हुआ था और उस कंपटीशन में आयशा थर्ड आई थी और जो फर्स्ट पोजीशन थी वो हफ्सा ने ली थी और उनको जनाब मेरे भाई अपने हाथों से गिफ्ट देंगे। ये जी जनाब, वो कार्ड्स भी हैं हमारे। ठीक है ठीक है, कार्ड देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये आ जाए आगे आ जाए, ठीक है, ये जनाब जाएगा जनाब हमारे फर्स्ट जो जी फर्स्ट प्राइज है जो 25,000 और ये नात कंपटीशन जीतने वाले हमारे जनाब बिल्कुल हफ्सा के पास जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो हफ्सा। और हफ्सा कैसे लग रहा था, पहले ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, अल्लाह पाक हमें आगे बढ़ने की भी तौफीक दे। आमीन आमीन। थैंक यू। और थैंक यू आपको स्टाइलो की तरफ से जनाब बिल्कुल गिफ्ट मिला इनको और ये 25,000 रुपये हैं जो कि जनाब इनका नात कंपटीशन जिन्होंने विन किया, फर्स्ट पोजीशन रही हफ्सा की, तो क्या कहेंगे आप भाई? ये इनकी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है और अभी हम सुन रहे थे इनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इनका जो नात जो इन्होंने अदायगी है वो भी बहुत अच्छी थी और वाकई ये डिज़र्व करती थी कि इनको वाकई फर्स्ट प्राइज मिले। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट प्राइज जो है ये जनाब ये हम मुनीर साहब से कहेंगे, हाँ हमारे मुनीर हाशमी साहब जो है अपने हाथों से जनाब 15,000 जनाब अच्छा ये तो थर्ड है, ये सेकंड है, ये सेकंड नहीं है क्योंकि सेकंड हमारे भाई नहीं आए
وہ کراچی چلے گئے ہیں اور یہ ہے 10,000 جناب، بالکل گفٹ ہے ان کا. پرائز جو ہے تھرڈ پرائز 10,000 تھا. نعت کمپٹیشن ون کیا اسٹائلو کی طرف سے عائشہ نے. اور عائشہ کیسے لگ رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ پاک نے اتنی عزت دی، میرے پاپا کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی. واہ جی واہ، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اور میں بھائی اسٹائلو کی طرف سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو دیکھنا کہ کون فرسٹ ہے، کیونکہ نعت میں تو یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہدیہ ہے. بالکل بالکل. اور یہ بس یہ ہے کہ واقعی یہ بھی ڈیزرو کرتے تھے کہ یہ بھی یہاں تک پہنچے ہیں. میں مبارکباد دوں گا اسٹائلو کی طرف سے، اور اسی طرح آپ لوگ بڑھتے رہیں. تھینک یو میرے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جس اسٹوڈیو میں جا سکتے ہیں. اور یہ جناب سیکنڈ جو ہمارے جیتے ہیں پرائز، تو ان کا جو ہے پرائز یہ پڑا ہے. تو یہ ابھی منیر صاحب یہ آپ کے پاس گیا ہے، یہ امانت کے طور پر. تو یقیناً ہمارے بھائی نہیں ہیں، اور اگر وہ ہوتے تو یہ جو عمران لڑکا اس نے بہت خوبصورت بڑا تھا. ہاں تو اللہ کرے وہ آئندہ بھی آئے. بالکل. تو یہ مستحق ہے اس کریڈٹ کا کہ انہیں یہ سیکنڈ پوزیشن ملی. تھینک یو جی. بیٹھ جائیں، بھی تشریف رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ میرے بھائی اس کو لیں گے تھوڑا سا، تشریف رکھیں. اور جی یہ اب ہینڈ مائک سے کام چلائیں گے اور بات کریں گے ہم. تو پہلے تو تھوڑا سا، اب ہم پورا کلام تو نہیں سن سکتے، ماشاءاللہ ون کیا ہے. تو اب اس خوشی میں جو ہے آپ سے سننا چاہیں گے چند ایک الفاظ جو ہے آپ ادائیگی کر جو ہے انترا جو ہے سنائیں. دے دیں گے منیر صاحب کو، دے دیں گے. اور کیسے لگ رہا ہے کہ آپ کے، میں کہتی ہوں یہ سارے شاگرد ہیں آپ. جب ان سے بات ہوتی ہوئی تھی تو کہتے تھے ہم ہاشمی صاحب کو بہت سنتے ہیں اور ہاشمی صاحب سے بہت زیادہ انسپائر ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے، میں تو کسی قابل نہیں ہوں. میں جو سوچتا ہوں نا جی، میری سوچ سے بڑھ کے میرے کریم جو ہے مجھے نواز دیتے ہیں. بالکل. اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ جو میں ایک چیز کو شروع کرتا ہوں یا کمپوزیشن بناتا ہوں، وہ میری سوچ سے زیادہ اچھی بن جاتی ہے. بس وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں، ورنہ میں تو فضول سا آدمی میں، میرے میں سے ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، کیش پرائز کے ساتھ ساتھ اسٹائلو نے ان بچیوں کے لیے جناب میں بتا دوں کہ جناب شاپنگ واچر بھی دیے ہیں. یہ بھی ان دونوں کے ساتھ ساتھ جائیں گے جو آپ دونوں کو دیے جائیں گے. دیکھیں گفٹ ہی گفٹ مل رہے ہیں، اور کیا چاہیے. سب سے بڑا ناشری کا گفٹ ہے، اس سے ہاں کیا ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. تو تھینک یو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حفصہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ایسے کامیابیاں عطا کرے. آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے نصیب بہت اچھے کرے. آمین. بچیوں کے لیے یار اس سے بڑی دعا ہی کوئی نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں. اور بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے. منیر صاحب کیا میسج جائے گا؟ اس کے بعد آپ سے کلام بھی سننا چاہیں گے ہم. بس جی میں تو روحی کا شکریہ ادا کروں گا، وہ اس لیے کہ وہ ہر سال یہ موقع بخشتا ہے. اہل ملتان کے لیے بہت بڑا، یہ کیا کہنا چاہیے کہ تحفہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم ہے جو اللہ جہاں لوگ جمع نماز ناز خانوں کے لیے آگے جانے کے لیے یہ وسیلہ بنا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اور آپ سے کلام سننا چاہیں گے آخر